अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं हनीफ रहमान। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया पर मुसलसल सूबा सिंध के हवाले से खबरें आ रही हैं। पूरे मुल्क में बारिशें हो चुकी हैं और पूरे मुल्क में तकरीबन हर जगह किसी न किसी शक्ल में मुश्किलात है, किसी न किसी शक्ल में बारिशों की तबाहकारियाँ हमारे सामने। लेकिन क्या वजह है कि सूबा सिंध और ख़ासकर कराची को हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, और ये ना सिर्फ ये कि वो हर जगह डिस्कस किया जा रहा है उस शहर को, बल्कि वहाँ पर मौजूद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है गुज़िश्ता कई सालों से। पाकिस्तान की दीगर जमातें ख़ासकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो वहाँ पर मुख्तलिफ़ शक्लों में बहुत ज़्यादा असर वसूख रखती है। मुस्तफ़ा कमाल हो मेयर, फारूक सत्तार हो मेयर, या जमात इस्लामी के जो मेयर रह चुके हैं वो हो, या दीगर वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उनकी गुफ्तगू जब हम सुनते हैं तो कराची के मसाइल के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है। सवाल ये है कि कराची का मसला, सूबा सिंध का मसला दरअसल सियासी है या इंतज़ामी। इस हवाले से हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, और प्रोग्राम के दौरान हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है सूबा सिंध और ख़ासकर कराची के, उन तमाम से हम गुफ्तगू करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर कराची को इतना जो नज़रअंदाज किया जा रहा है मुख्तलिफ हवालों से। सिर्फ ख़बरों की हद तक तो हमें बहुत कराची हर जगह नज़र आ रहा है, लेकिन अमलन कराची के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये तनकीद भी की जाती है कि सूबा सिंध हुकूमत को असल में हदफ बनाया जा रहा है। असल हदफ जो है वो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और बारिशें और कराची के हालात जो है वो एक सिर्फ बहाना है। हमारे साथ गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा मौजूद होंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सीनियर रहनुमा, सूबा सिंध के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर पॉलिटिशियन मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या समझते हैं कि सूबा सिंध के मसाइल का हल क्या है, और आया वाक़तन सूबा सिंध की हुकूमत को हदफ बनाया जा रहा है या कोई और जो है मसला है। सरदार रहीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज? सर बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। सरदार साहब ये फरमाइएगा, कराची में आप कई दहाइयों से आप सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ की सूबा सिंध की सियासत में एक बहुत एक्टिव रोल है आपका। आप ये बताएं कि कराची का या सूबा सिंध का असल मसला है क्या, सियासी है या इंतज़ामी है? क्योंकि हमने माजी में भी देखा कराची में टारगेट किलिंग, कराची में भत्ताखोरी, कराची में अगवा बरए तावान, और कराची में सियासी पार्टियों के दरमियान सबकलिश, और उसके नतीजे में वहाँ पर जो है अस्करी विंग्स का क़याम। ये तमाम चीज़ें दीगर पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में हमें नज़र नहीं आती, सिर्फ कराची में नज़र आती है। और फिर हम देखें तो हालिया बारिशों के नतीजे में जो तबाहकारी हमें नज़र आ रही है, क्या वजह है कि कराची के लोग जो है वो बेचारे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कराची की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, सूबा सिंध की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं, अमरन कुछ नहीं किया जा रहा। क्या क्या कहेंगे आप इस पर सर? सबसे पहले तो मैं कराची के अवाम की रेजिलियंस को सलाम पेश करता हूँ कि तमाम नागुफ्तबे हालात को भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं, और अब हालत ये हो गई है कि पूरा शहर डूब गया। और इसकी वजह क्या है डूबने की? इसकी वजह डूबने की सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बिल्कुल इग्नोर किया गया है पूरे सिंध को, और खुसूसी तौर पर कराची को। और जो बुनियादी सहूलियात होती हैं किसी भी महज़ब शहर के लिए, वो यहाँ पर नापैद हैं। यहाँ सूरज का निज़ाम नहीं है। ये नहीं कह सकते कि इनको इग्नोर किया गया है, इनको पीछे दिए गए हैं। इनके वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो प्रोजेक्ट साइन हुए हैं, इनकी फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोजेक्ट साइन हुए हैं 50-50 की बेसिस पर। S3 का प्रोजेक्ट है, और वर्ल्ड बैंक के साथ इनका प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस पर अमल नहीं होता क्योंकि करप्शन इतनी ज़्यादा है। वो सारे पैसे ये लोग कहाँ जाते हैं? तो और फिर उसको छुपाने के लिए ये शोर मचाते हैं और सिम कार्ड खेलते हैं, और ये इस तरह से अपने आप को विक्टिम जाहिर करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं वफाकी हुकूमत को भी, वफाकी इदारों को भी। तो असल में बात यह है कि इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी की हम बात बाद में करेंगे। इनकी अपनी नीयतें खराब हैं। ये सिर्फ जो है वो
कराची को सोना सरदार देने साहब वाली अगर नीयत ख़राब है और आप समझते हैं कि वहाँ पर बद इंतज़ामी भी है और जो है मकासद कुछ और है, तो इसका फिर हल क्या है, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि हम अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ की एक सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है और वो हर इलेक्शन में जीत कर आ भी जाते हैं। वो अगर से इल्ज़ाम कुछ और लगाते हैं, आप कुछ और लगा रहे हैं, तो इसका फिर हल क्या है? देखिए ना, इल्जाम लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। 12 साल की हुकूमत किसकी है? 12 साल से इनकी हुकूमत है। तो अगर इनकी हुकूमत है तो ये इतना कि इनको काम करने लेकिन चाहिए। सिद्धार्थ साहब उनका ये इतराज़ भी तो ये इतराज़ भी बजा है ना कि 17 इदारों के पास कराची का इख्तियार है, मुख्तलिफ इदारों को मुख्तलिफ इलाकों पे इख्तियार दिया गया है, हमें तो वो इख्तियार ही हासिल नहीं। अब DHA की मिसाल ले लें, शराफ फैसल की मिसाल ले लें सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो है उसमें वजन है, लेकिन मैं साथ में ये कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट्स में भी ये रहे हैं ना। इनको फुल इख्तियार था जब ये बड़े मैंडेट के साथ फेडरल गवर्नमेंट में थे। इन्होंने 18वीं तरमीम जब लाई तो इनको पूरा इख्तियार था। इनको नून लीग इनके साथ मिली हुई थी, तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की मिली हुई थी और 18वीं तरमीम लाए थे। तो उस वक्त क्यों नहीं इनको ख्याल आया कि ये सारे जो चीजें हैं इनको ठीक करें और ये सारे इदारों से निकाल कर कराची शहर को एक करें? लेकिन इन्होंने सिर्फ वो नहीं किया, बल्कि जो 3 टियर डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसको भी इन्होंने तबाह किया। वफाकी हुकूमत से ये इख्तियार मांगते हैं, लेकिन निचली सरदार सतह जी सिद्धार्थ साहब समझ गए। सरदार ये बताइएगा कि वज़ीर आला मुराद शाह साहब का ये भी इल्ज़ाम है कि कराची में जो तजावज़ात है वो बहुत बड़ा मसला है, ख़ासकर वो जो बारिशों के नतीजे में जो तबाही सामने आ रही है वो इसलिए है कि जो नालों पर तजावज़ात बनाए गए हैं, और तजावज़ात वो ख़ास कर कहते हैं कि मुशर्रफ जिस वक्त कराची में करता धरता थे मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में, उन्होंने बहुत ज़्यादा ना सिर्फ फंड दिए बल्कि तमाम असर वसूख MQM के हाथ में था। उस वक्त कराची का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं, ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, बिल्कुल इससे इल्जाम में भी वजन है, लेकिन उसके बाद भी तो तजावुज़ात होते रहे ना, और उस वक्त ये जिम्मेदार थे, आज भी ये जिम्मेदार हैं। लोकल बॉडीज एक्ट ला के 2013 में इन्होंने लोकल बॉडीज के जो इख्तियारात हैं वो सिर्फ कर लिए, और अब जो है सूबाई हुकूमत के पास वो इख्तियारात हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है तजावुज़ात होती गई हैं, नालों के मुंह बंद कर किए जा चुके हैं और ये इससे पैसा बनाते हैं। ये एक अच्छा सरदार रहीम साहब, आप लाइन पे रहिएगा। इस वक्त जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मोहतरम डॉक्टर मिराजुल हुदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या समझते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी डॉक्टर साहब, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? नहीं, हनीफ में फरहान बात कर इम्तियाज रहा हूं। फरहान साहब, जी इम्तियाज फरहान साहब हमारे साथ लाइन पे, कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, सीनियर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज खान फरहान साहब। इम्तियाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इम्तियाज भाई आप ये फरमाइएगा कि सरदार रहीम साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है। सरदार रहीम साहब का ये कहना है कि सूबे सिंध का जो मसला है वो ये है कि वहाँ की हुकूमत की नीयत ही ठीक नहीं, वो मुख्तलिफ चीज़ों में इस तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं जिसकी वजह से कराची की आवाम, सूबे सिंध की आवाम को सफ़र करना पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं इम्तियाज़ फरहान साहब कि कराची या सूबे सिंध का जो मसला है ये इंतज़ामी है या सियासी है? क्योंकि पाकिस्तान की दीगर हिस्सों में भी बारिशें हुई हैं, लेकिन फोकस और तमाम तरह इल्ज़ामात की जो बौछार है वो सूबे सिंध हुकूमत पे हमें देखने में नज़र आ रही है। अच्छा, इम्तियाज़ फरहान साहब से हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे, वो शायद उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा सरदार रहीम साहब, आपसे वही जानना चाहूँगा, ये बताइएगा कि क्या वजह है कि सिर्फ कराची की बारिशें दिखाई जा रही हैं, सिर्फ कराची की तबाहकारियाँ दिखाई जा रही हैं? पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये भी इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान की दीगर हिस्सों में भी बहुत ज़्यादा तकालीफ हैं, बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, सिंध हुकूमत को हदफ बनाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि ख़ास एजेंडे की तकमील हो सके। आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, कराची को इसलिए दिखाया जा रहा है कि कराची आपका पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, और कराची अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। इस वजह से कराची की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। पाकिस्तान को वो कहते हैं 70% रेवेन्यू देता है, मैं कहता हूँ 70 नहीं 40% भी अगर रेवेन्यू देता हूँ तो एक बहुत बड़ा चंक है, और कराची सिंध को 90% से ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो ऐसे शहर को अगर तबाह किया जा रहा है या तबाह किया गया है
ظاہر ہے اس کی امپورٹنس ہے، اس کی درست سردار رحیم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر معراج الہدا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جماعت اسلامی کے سینئر رہنما. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. ڈاکٹر صاحب سردار رحیم صاحب کا یہ کہنا ہے، ان کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ کراچی یا صوبہ سندھ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت کی نیت ٹھیک نہیں، لہٰذا صوبہ سندھ کے یا کراچی کی عوام کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صوبہ سندھ یا کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ سیاسی ہے یا انتظامی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جس حد تک تھوڑی سی بارش نے تباہی مچائی ہے اور شہر کراچی کے لوگ جن مشکلات کا شکار ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے اور کراچی کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ بار بار کی تھوڑی تھوڑی بارش میں تباہ کاریاں، اتنا بڑا شہر ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے اور دنیا کا اس وقت 12واں بڑا شہر ہے، اور اگر حقیقی مردم شماری دیکھی جائے تو شاید یہ دنیا کا دوسرا بڑا شہر ہے. درست. یہ جو ملک کو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، لیکن پتہ نہیں کراچی سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے اور یہاں کے رہنے بسنے والے جن مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. یہ مسئلہ سیاسی مسئلہ بھی ہے، اس کے نتیجے میں انتظامی طور پر نااہلیاں بھی پیدا ہوئی ہیں، اور میں صرف ایک حکومت کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 25 سالوں کے اندر، 30 سالوں کے اندر اقتدار میں آتے رہے شہر کراچی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. وہ وفاقی حکومت ہو، وہ صوبائی حکومت ہو، وہ کراچی کے اندر موجود بلدیاتی حکومت ہو. بلدیاتی حکومت اپنی جگہ یہ کہتی ہے کہ اس کو اختیارات نہیں دیے گئے، لیکن نہ کراچی کی سڑکیں بنی ہیں، نہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، کے ڈاکٹر صاحب ہر پولیٹیکل پارٹی کی، ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ کام کرے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پھر ووٹ حاصل کر سکیں، لوگوں کے پاس جب وہ جائیں تو بڑی افزائی ان کی ہو. کیا وجہ ہے کہ کراچی کو اگنور کیا گیا اور لوگوں نے کام نہیں کیا، حالانکہ سب کی کوشش ہوتی ہے کہ کام کیا جائے؟ ایسا کیوں ہوا کراچی کے ساتھ؟ جی، اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ رہی کہ گزشتہ عرصے میں جو کراچی کے اندر اقتدار میں بار بار آتے رہے، انہوں نے کراچی کی تعمیر پر کوئی توجہ نہیں دی، اور اسی کے ساتھ پھر یہ بھی ہوا کہ وہ جو صوبائی حکومتیں آئیں، انہوں نے سونے کے انڈا دینے والی مرغی کو کاٹنے کے اندر غنیمت سمجھا. انہوں نے کوئی انتظام کرنے کا کسی قسم کی زحمت گوارا نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ پورا کراچی اس بارش کے اندر جس تباہی کا شکار ہوا ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے، یہ ہماری حکومتوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا اس کا حل اب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ 70% تجاوزات جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، خاص کر نالوں پر، جس کی وجہ سے یہ تباہ کاری ہمارے سامنے ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ بڑے بلند و بالا عمارتیں اب گرا نہیں سکتے اور اربوں روپے چاہیے اگر اس کے لیے کوئی ہم پلان بنانا چاہیں تو. اس کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں جو کہ قابل عمل حل ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. بالکل جی، میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک کراچی کے اندر یہ چائنا کٹنگ اور ان تجاوزات کو صاف نہیں کیا جائے گا، بارشوں کے اندر ہمیشہ اسی طرح تباہی ہوتی رہے گی. اس لیے اس شہر کی جو بنیادی انفراسٹرکچر کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں اور نالوں کے اوپر عمارتیں اور مارکیٹیں بن گئی ہیں اور سارا پانی آبادیوں اور سڑکوں کے اوپر بہتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے جان نہیں چھوڑائی جا سکتی کہ جناب والا ان عمارتوں کو اور ان تجاوزات کو گرانے میں تو بہت پیسہ خرچ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اس ڈرینیج سسٹم کو بھی، کراچی کے پانی کے سسٹم کو، کراچی کی سڑکوں کے سسٹم کو ایک مرتبہ پھر ریویو کرنا ہوگا. یہ سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر کرنا ہوگا.
कराची मिनी पाकिस्तान डॉक्टर साहब है। आपसे आखिरी सवाल, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मुराद अली शाह साहब या जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं तर्जुमान, उनका ही कहना है कि भाई 17 इदारे हैं कराची में काम करने वाले, हमारे पास तो उन इलाकों का इख्तियार ही नहीं, तो हम कैसे काम करें। तो ये जो इख्तियारात जो है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ लोगों के हाथ में है, ये किस हद तक आप समझते हैं कि ये भी एक वजह है इन तमाम तर तबाहकारियों के लिए। देखिए, यही वो लोग हैं कि जिनके अगर ट्विटर अकाउंट आप देखें तो वो उसके ऊपर दावे करते नजर आ रहे थे कि हमने कराची साफ कर दिया, अब बारिश हुई और देखे मैं सड़क पर मौजूद हूँ और कोई पानी नहीं जमा है। लेकिन जब बहुत बड़ी तबाही आई तो फिर ये कह रहे हैं कि तो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो हमारा इख्तियार ही नहीं है। मेरा ख्याल है कौम को बेवकूफ बनाना बंद करें। अगर उनके पास इख्तियार नहीं है तो इससे पहले ये दावा क्यों कर रहे थे कि पानी सारा निकाल दिया है। वो पानी जो खुद ही बहकर कहीं चला जाता है तो उसका क्रेडिट ये खुद ले लेते हैं, और जब कराची बहरान का शिकार होता है तो कहते हैं कि हमारे पास तो इख्तियार ही मौजूद नहीं है। मैं समझता हूँ कि सारे मसले को सियासी इख्तिलाफ से बालातर होकर कराची के शहरियों के जख्मों पर मरहम रखना होगा और कराची की तामीर और तरक्की के लिए यकजा और मुत्तहिद होकर इस पूरे पाकिस्तान को आवाज उठानी। डॉक्टर मिराजुल हुदा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सेक्रेटरी जनरल सुबह सिंध, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात ने तफसीली गुफ्तगू कीजिए। नाज़रीन, आपने दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी। नीयत जो है वो बहुत अहमियत रखती है इन तमाम तर मामलात में। जिस तरह के सरदार रहीम साहब का कहना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सीनियर रहनुमा, सूबे सिंध की सियासत में अहम किरदार है इनका। उन्होंने सूबे सिंध की हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर मिराजुल हुदा सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके मुताबिक वहाँ पर मौजूद हुकूमतें जो है उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया सूबे सिंध के लिए, कराची की आवाम के लिए। उसकी वजह शायद ये है कि वहाँ को कराची को सिर्फ एक सोने एक ऐसी मुर्गी समझा गया जो सोने के अंडे देती है, लेकिन उन लोगों के लिए, कराची की आवाम के लिए आमदन कुछ नहीं किया गया। अभी भी वक्त है, अगर सही तरीके से कराची की आवाम की फलाह बहबूद के लिए सियासत से बारातर होकर सोचा जाए, हिकमत अमली बनाई जाए, तो बहुत से मामलात अब भी हल हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के कराची के रहनुमा कारी उस्मान साहब से हमारी गुफ्तगू हो। इम्तियाज़ खान फरहान साहब जो कि कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, हम चाहेंगे उनसे गुफ्तगू हो। शाही सैयद साहब अवामी नेशनल पार्टी के कारी उस्मान साहब कारी मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के सीनियर रहनुमा, सूबे सिंध की सियासत का बहुत बड़ा नाम। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने वक्त दिया। कारी साहब ये फरमाइएगा कि डॉक्टर मिराजुल हुदा साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, सरदार रहीम साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये बताइएगा कि कराची या सूबे सिंध का जो मसला है ये इंतज़ामी है या सियासी है, क्योंकि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन कराची की आवाम के लिए कुछ किया नहीं जा रहा। और मैं ये भी आप शरीक की गुफ्तगू करूँ कि हमारे साथ इस वक्त इम्तियाज़ खान फरहान साहब भी मौजूद होंगे, कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, सीनियर तजियाकार हैं। कारी उस्मान साहब, आप जवाब दीजिएगा कि कराची का मसला इंतज़ामी है या सियासी। देखें जी, मैं तो कराची को यतीम समझता हूँ जी, और जब से भी जो भी हुक्मरान आया है आज तक कराची के मसाइल को हल नहीं किया गया है जी। कराची चूंकि पाकिस्तान का हब है और जिस तरह मुख्तलिफ फूलों का गुलदस्ता होता है, कराची की मानंद भी इसी तरह है कि मुख्तलिफ अक़साम के फूलों का गुलदस्ता है। इसमें पूरे मुल्क के बाशिंदे यहाँ रह रहे हैं और खुद कराची की जो मुस्तकिल आबादी है वो भी एक बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त कराची कोई 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लेकिन बदकिस्मती से कराची को उसका हक नहीं मिल रहा है। कराची में अभी तक यदि आपको इतने बड़ा शहर है, दुनिया के बड़े शहरों में से एक शहर है, कई ममालिक से बड़ा शहर है, जिसमें यानी बुनियादी जो जरूरियात हैं उससे आज इस शहर के लोग महरूम हैं। आप बिजली यहाँ
घंटों नहीं कारी होती है, साहब हमारे पानी साथ नहीं होता रहिएगा, है। कारी साहब हमारे साथ रहिएगा। इम्तियाज खान फरहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। कराची के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी है। नाज़रीन, इस वक्त कारी मोहम्मद उस्मान साहब JUIFA के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं और इम्तियाज़ खान फरहान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी, कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज़ फरहान साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। ये फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं, सरदार रहीम साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, डॉक्टर मेराजुल हुदा साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, कारी उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि कराची का जो मसला है वो कुछ भी हो, लेकिन अवाम को जो है वो अवाम सफ़र कर रहे हैं, अवाम बहुत तकलीफ में है। आप क्या समझते हैं इम्तियाज़ साहब, कराची का मसला जो है वो सियासी है या इंतज़ामी? क्योंकि बारिशें पूरे पाकिस्तान में हुई हैं, तकालीफ पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन जिस तरीके से कराची को फोकस किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि असल हदफ हम हैं, हमें बदनाम किया जा रहा है, अगर से मसाइल पूरे पाकिस्तान में है। आप क्या कहेंगे इम्तियाज़ खान फरहान साहब? जी बिल्कुल। पहले तो कारी साहब को अस्सलाम वालेकुम भाई हैं। और देखे, सियासी तो लाजमी है क्योंकि सब काम आपस में जुड़े हुए, दोनों का ताल्लुक जमहूरियत से है जी। लेकिन कराची में आके एक बेएतमादी वाली फिर के ऊपर, चाहे वो सियासी जमातें हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सूबाई हुकूमतें हो, ये जो आपस की बेएतमादी है कराची का एक बड़ा इशू है। और मैं से कोई इत्तेफाक ना करे उसमें ठीक है, लेकिन इतना कराची तबाह या इतना बदहाल नहीं है, ना हुआ है जितना बताया जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब कचरा पॉलिटिक्स कराची में शुरू हुई, ये मैंने MQM वालों को भी कहा था, पार्टी वालों को भी कहा था, मुस्लिम लीग नून के दोस्त थे, PTI के दोस्त भी थे। मैंने उनसे कहा था कचरा पॉलिटिक्स हो रही है, इसके बिहाइंड कुछ ना कुछ है। खामाखानी कचरा इतना ही होता था, पहले भी होता था, अभी भी होता था। अब इन बारिशों में आके खुला जी। वो देखें, वो कहते हैं ना, उलझाए पाऊं जुल्फे दराज में, लो आप अपनी बात आ गया। तो अब डिफेंस और CB में जब ये पानी गया ना, तो सयाद भी दाम में आ गया। फिर कारी के जी क्या हो गई। अच्छा, हम ये एक तो मान रहे हैं किसी को डिफेंड और ओफेंड किए बगैर कि बल्दिया भी नाकाम रही और पीपल्स पार्टी की 12 साल की हुकूमत भी नाकाम, कराची का मसला हल करने के लिए मान लिया। भाई DHA में क्यों नाकामी हो गई, दुरुस्त, अंदर क्यों नाकामी हो गई, ये क्यों नाकामी हो गई, बताया जाता है इन हुकूमत में। उससे ज्यादा तो टैक्स कलेक्शन है डिफेंस से इतने अरसे के अंदर, जो आज हमने 2 दिन से कवर कर रहे हैं। तो इम्तियाज फरहान साहब, इम्तियाज में ये फरमाइएगा फिर ऐसा क्यों है, अगर वहां पर तमाम ही इदारे नाकाम हो रहे हैं, चाहे वो DHA हो, चाहे वो 17 इदारे हों जो कि कराची में मुख्तलिफ शक्लों में काम कर रहे हैं, जिसका गिला वहाब साहब ने भी किया, ये फरमाइए कि फिर असल वजह क्या, ये नाकामियां क्यों है? देखिए, मैंने कहा एक तो बेतमादी और दूसरा कराची का इंतजाम किसी एक के पास नहीं है। आप किसी एक को दे दें, कम से कम पानी की फराहमी, सफाई और ये जो यानी छिड़काव, ये जो जरासीम कुछ स्प्रे होता है और ये सेवरेज का निजाम जो है, ये कम से कम कर दे। उसकी रेवेन्यू कलेक्शन भी, उसका ऑपरेशन भी। अभी हो ये रहा है कि जो गवर्नमेंट्स के इलाके हैं वहां पर भी हुकूमत सिंध को ही बारिश का पानी निकाल किया कि इंतजाम जो है वहां पर लगा। ऐसा है तो आप इम्तियाज भाई आप साथ रहिएगा। कारी उस्मान साहब की जानिब जाना चाहूंगा, उनसे पूछें कि वाकईतन ये हाल है कि
اگر ایک ہی ادارے کو یا ایک ہی جگہ اختیارات دے دیے جائیں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ قاری عثمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امتیاز فرحان صاحب کی جو یہ گفتگو ہے کہ ایک جگہ پر اگر اختیارات دے دیے جائیں تو شاید مسائل حل ہو سکتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ عرض کروں گا کہ جہاں تک اختیارات کا تعلق ہے، اختیارات تو ابھی تک ہیں بھی اور تھے، اور حکومت کبھی ایم کیو ایم کی رہی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی رہی ہے، یعنی کراچی کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں، اور صوبائی حکومت تو ہمیشہ پیپلز پارٹی، اور پھر کبھی کبھار کسی اور بیچ میں جو ہے کوئی اور لوگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے، کراچی میں بنیادی طور پہ پینے کے پانی، سیوریج کا نظام، اور جو بجلی کے یعنی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، اور پھر سڑکوں کی خستہ حالت ہے، یہ سوچے تو میری جو ہے وہ سکھ کا سانس لیں گے۔ جہاں تک اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی کو صوبے سے الگ کیا جائے یا کراچی، یہ ساری فرضی باتیں ہیں، یہ تو ایسی ایک فضول قسم کی بات ہے، اس چیز پہ نہیں جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کرتا ہے۔ جس کی ذمہ داری ہے، جو حکومت جس کے پاس ہے، وہ حکومت اپنے منصب کا خیال رکھتے نہیں قاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا تو گلہ یہی ہے قاری صاحب کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، 17 محکمے وہاں کام کر رہے ہیں، اب ڈی ایس اے اور شاہ فیصل پر جو مخصوص علاقے ہیں ان کے اختیار تو حکومت کے پاس ہے نہیں، تو کس طرح وہ کام کریں گے؟ ان کا گلہ تو جائز ہے نا، بنتا ہے گلہ ان کا۔ تو اس وقت تو ان کی بھی بری حالت تھی، اس پانی میں تو، اس بارش نے اور اس پانی نے تو حاضر نے پورا اثر کر دیا ہے، پورا سسٹم خراب ہے۔ جب تک سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کی شکایتیں ہوں گی۔ اور یہ جس طرح مہران بھائی نے بات کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دم ایک بات جو آ کے پتہ نہیں ہے کہ کراچی کے بارے میں کوئی قوتیں اگر کوئی اس طرح کی بین الاقوامی قوتیں کچھ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں یا ہمارے ملک کو کوئی چیز تھوپنا چاہتی ہیں، مسلط کرنا چاہتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک دم ایک مسئلے کو لے کر اور پورے کا پورا جو ہے نزلہ اس طرف گرا دیا جائے یا آسمان پر پہ رکھ دیا جائے۔ یہ بات ضرور ہے کہ کراچی میں ناانصافی ہو رہی ہے، کراچی کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ یہ کوئی بلا تفریق میں بات کروں گا کہ بہرحال یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ حکومت جس کی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، اس کو لے گزارے درست۔ اچھا امتیاز فرحان صاحب کی جانب جائیں گے۔ امتیاز بھائی آپ نے 2 مسائل کی جانب اشارہ کیا، بنیادی مسائل، ایک یہ کہ بے اعتمادی، تمام پولیٹیکل پارٹیز یا تمام اسٹیک ہولڈرز کے درمیان بے اعتمادی، دوسرا یہ کہ اختیارات کا منتشر ہونا۔ یہ بتائیں کہ ایسا پاسبل ہے کہ یہ اختیارات ایک جگہ آ جائیں، اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ بے اعتمادی کی جو فضا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا آپشن زیر استعمال آ سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ مسائل کا حل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں کا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں وغیرہ بھی ہے، اور دوسرا اخلاص جو ہے نا، کہ نیک نیتی کے بھی یہ ختم دیکھیں کسی کی نیت پہ ہمیں نہ وفاق کی نہ صوبے کی، کسی ہمیں بدنیتی نہیں ہے، ہمیں نیک نیتی کو ان کی کوئی شکر، لیکن کام کرنے کا انداز دیکھیں یہ آلریڈی میری اطلاع کے مطابق سپریم کورٹ کے اندر یہ شاید موجود ہے، اور یہ پرپوزل مشرف کے دور سے چل رہا تھا کہ جو 13 بتائی گئی تھی، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ 15 شامل کر لیں۔ اب این ڈی ایم کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور سپریم کورٹ کو بھی اس میں شامل، کیونکہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ان سب کو یکجا کیا جائے۔ اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے، اور یہاں یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس اس کی رکاوٹ موجود ہے، جس کو مصطفیٰ کمال نے بھی اٹھایا، اس کے بعد پھر یہ ایم کیو نے بھی اس بات کو اٹھایا، پارٹی بھی اس کو، کہ یہ ایک جگہ ہیلتھ، وہ بھی ہیلتھ کچھ اسپرے، سیوریج، پانی کی فراہمی اور صفائی، یہ کم از کم میئر یا ایڈمنسٹریٹر واٹ ایور جو بھی بنایا جائے ناظم ہونی چاہیے، اس کی ریونیو کلیکشن بھی اس کے انڈر میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ مین چیزیں ہیں۔ باقی بھلے لینڈ پوزیشن جو ہے کسی بھی ادارے کے پاس ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جہاں پانی ہے سندھ گورنمنٹ پہ یا بلدیہ پر، جبکہ وہ علاقہ ان کا نہیں ہوتا، انہی کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، انہی کے خلاف جا کے ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری پرپوزل موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے آج ایک وفاق نے ایک فیصلہ کیا کراچی ٹرانسفارمیشن یا ایسی کچھ والا پلان،
ٹھیک ہے, گورنر صاحب موجود تھے, بہت اچھی بات ہے. اور دوسری سیاسی جماعتیں کہاں؟ اب آپ جب وفاق فیصلہ کر کے ایک نیچے آگاہی دے گا تو پھر تو امتیاز بھائی اس کا یہ مطلب ہے, امتیاز بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کا یہ گلا کہ ٹھیک ہے مسائل کراچی میں ہیں, مسائل صوبہ سندھ میں ہیں, لیکن مسائل کے آڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہدف بنایا جا رہا ہے, یہ شکوہ گلا ان کا پھر جائز ہے میرے خیال میں. تو ظاہر کا یہ اس پہ فیصلہ وقت بھی کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں, لیکن ان کا یہ جائز ہے کہ جناب ان کو ٹرائنگل ساری. اب ایک بتایا نا کہ وزیر اعظم بار بار فرما رہے ہیں, اور آج شبلی فراز صاحب بھی فرما رہے تھے, وزیر اعظم نے کہا ہے وہ کراچی والوں کو تنا نہیں چھوڑیں گے اور آنکھیں بند نہیں کریں گے. بھائی 160 ارب روپے کا کب اعلان کیا تھا وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے؟ آج سے 1 سال پہلے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اور یہ گرین لائن کا مسئلہ مکمل کرنے کا کب ادارے نا, یہ کب کیا؟ آپ بولیں کہ جی ہم تنا نہیں چھوڑیں گے. 160 ارب روپے سے کتنے ارب روپے دیے گئے بھائی؟ اچھا اتنے دن سے سارے معاملات چل رہے ہیں, خود ڈی اے پی معاملات چل رہے ہیں, کیا وفاق کی حکومت کا کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آیا جناب یہ ہمارا ادارہ ہے, وفاق کے زیر انتظام ادارہ ہے, ہم اس کے اوپر اس کو ہم کیسے حل کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اب بلیم گیم سے سب کو نکلنا چاہیے اور چیزیں آگے بڑھنی چاہیے. کہ اب یہ امپریشن آ رہا ہے کہ تحریک انصاف زیادہ ایکٹیو اس لیے ہو رہی ہے وفاق کی حکومت کے لوکل گورنمنٹ پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, یہ ان کو بھی پتہ لگے گا. یہ ایم کیو والے جو ڈھول پیٹ رہے ہیں نا, پھر ان کو ڈھول دوسری طرح پیٹنے پڑیں گے, پھر یہ ہو سکتا ہے اپنا سر پیٹ میں جاؤ. یہ جو چل رہا ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ میں جائے, پیپلز پارٹی نے کبھی دیکھیں اب ایسی بات آپ حامی ہو گئے, پیپلز پارٹی نے کراچی کلیم نہیں کیا نہ کبھی اس نے, لیکن لوگ بولتے ہیں جی انہیں مینڈیٹ کی, کیوں نہیں ہے مینڈیٹ؟ وہ بھائی قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, آپ بولے نہیں اور لوگوں نے ووٹ دی ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی لوگ کہتے تھے جی کراچی کا مینڈیٹ, ہاں کم یا زیادہ مینڈیٹ کی بات امتیاز فرحان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا. قاری عثمان صاحب آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ ایسا کیا کیا جائے جس کی وجہ سے یہ جو بے اعتمادی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک دوسرے پر الزام تراشیاں یہ ختم ہو سکے اور عمداً کراچی کی عوام کے لیے, سندھ کی عوام کے لیے کچھ کیا جائے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی مرکز کی مداخلت بند ہونی چاہیے, اور جو جہاں بھی کراچی سمیت ملک میں جہاں بھی اس طرح کے ماحول ہو کہ مرکز میں حکومت کس پارٹی کی ہو, صوبے میں کسی اور پارٹی کی ہو, تو پھر اگر صوبے میں اس کو ڈسٹرب کیا جائے گا, کام کرنے نہیں دیا جائے گا. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا ہمارے کراچی کے میئر ایک پارٹی کے تھے اور صوبے میں حکومت دوسری پارٹی کی تھی, اختیارات اس کے پاس کچھ نہیں تھے. اسی طریقے سے اب یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مرکز جو ہے وہ جو جس طرح مداخلت کر کے اور صوبے کو بالکل کھڑی لگانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ حالات پھر اس جھگڑے میں مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ ایک دوسرے کی حیثیت اور حق کو تسلیم کرتے ہوئے مل کر کراچی کے مسائل کا حل نکالا جائے. قاری عثمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے تفصیلی گفتگو. جی ناظرین, آپ نے قاری محمد عثمان صاحب کی گفتگو سنی, ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب کی گفتگو سنی, آپ نے امتیاز خان فرحان صاحب کی گفتگو سنی, سردار رحیم صاحب کی گفتگو سنی. اس وقت عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سندھ کے صدر محترم سابقہ سینیٹر محترم شاہی سید صاحب موجود ہیں, چونکہ صوبہ سندھ میں ایک اسٹریٹ پاور ہے عوامی نیشنل پارٹی کی, اور وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو انداز میں جو اے این پی ہے وہ ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ سیاسی انتظامی. شاہی سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران سے گفتگو ہوئی, سب کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں پولیٹیکل پارٹیز کی جو بدنیتی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے انوالو ہے کراچی کی تباہ کاری میں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان جو بے اعتمادی ہے, ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا, ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنا, یہ بنیادی وجہ ہے کراچی کی عوام کی تباہ کاریوں کے سلسلے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں, کراچی کا مسئلہ سیاسی ہے یا انتظامی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دیکھنے سننے والے کو سلام دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ, اس کی بیماری کی طرف اگر آپ جائے جی تو کراچی میں کبھی بھی فیئر, فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہی نہیں. پچھلے 25-30 سالوں سے کراچی اپنے جس تنظیم کے حوالے کیا تھا جس کو ایم کیو ایم کہتے ہیں, جو الطاف تھا, اب تو وہ ثابت ہو گیا کہ وہ راہ کا ایجنٹ تھا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے کہاں سوئے ہوئے تھے کہ راہ کا ایجنٹ کراچی کے اوپر حکمرانی کرتا تھا، قتل و غارت ہوتا تھا، تو کراچی تباہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب جو کراچی کا وہ جب ٹپے لگاتے تھے اور ربیل گبول گھر سے بولتا تھا کہ میں نے 1,87,000 ووٹ لے لیے اور میں گھر پہ سویا ہوا تھا. جی دیکھو سیاست میں لوگ جاتے ہیں غم میں، خوشی میں، دعاؤں میں، اور لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. جی جب یہ آپ آر ٹی ایس سسٹم کو چوری کریں گے، اپنی مرضی کے بندے مسلط کریں گے، تو اس کا عوام سے لینا اور دینا کیا ہے؟ پھر آپ اس کی معیار کیسے چیک کرو گے؟ تو بنیاد تو یہ غلط ہے کہ پچھلے 25-30 سالوں سے کراچی جس کے حوالے تھا وہ راہ کا ایجنٹ، اور ابھی تو وہ ہندو بھی ہو گیا، اسے مذہب بھی چینج کر دیا، تو اس کو کراچی سے کیا ہمدردی تھی؟ کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، نالوں پہ قبضے ہو گئے، اور اس میں قصوروار لیکن شاہی سید صاحب اسی راہ کے ایجنٹ کا ایک نمائندہ مصطفیٰ کمال جب کراچی کا میئر تھا تو ہمیں تو ہر جگہ نظر آیا، لوگوں نے کہا، پروپیگنڈا کیا گیا، واویلا مچایا گیا کہ بھئی کراچی بہت ترقی کر رہا ہے اور کراچی میں جو نا سب کچھ بہترین انداز میں چل رہا ہے. تو کیا وہ سب جھوٹ تھا، وہ غلط تھا؟ نہیں، اس وقت ترقی ہوئی ہے، لیکن جتنا پیسہ خرچ ہوا اس کے مطابق ترقی نہیں ہوئی. خرچہ اس 29-30 ارب روپے مشرف صاحب نے اس کو دیے تھے. اتنا پیسہ اگر آج بھی آپ کراچی کو دو دے تو اسے ڈبل ترقی کر دے گا. پھر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس وقت پیسہ کتنا اس کو ملا، اور پھر یہ کہ کام اس نے کیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کام ہوئے، کچھ روڈ بنے، کچھ کام ہوئے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ قبضے بھی ہوئے. آپ کے ادھر پارک قبضہ ہوئے، وہ چائنا کٹنگ ہو گئی، پھر نالوں پہ گھر بن گئے. پھر میں بتا رہا ہوں کہ صرف اس میں قصور سیاستدان کا بھی نہیں ہے، اس میں وہ گھر بنانے والا کا بھی قصور ہے کہ جو بندہ نالے کے اوپر پلر کھڑا کر کے اور اپنا گھر بنا لے، اور اس کی وہ پولیس کو اور کے ڈی اے کو رشوت دے کے بنا لے، تو بنیادی غلطی تو اس گھر بنانے والے کی بھی ہوئی نا کہ آپ نے کس پہ رشوت دیا. کسی اچھے کام پہ رشوت دو، کسی اچھی جگہ پہ رہ دے دو. آپ نے نالے کے اوپر پاؤں بڑھا کر کے اور نالا پانی کو آپ نے بند کر کے، اور اس کا جو ڈرین سسٹم ہوتا ہے جو راستہ تھا وہ آپ نے خود بند کیا. اب جب پانی آئے گا، بارش آتی ہے تو ظاہر بات جب پانی آئے گا وہ فل، جس طرح سے یہ بارش بھی کوئی 80-90 سال کا ریکارڈ توڑا ہوا ہے. اب جب اتنا تو پانی اپنا بدلہ ہمیشہ لیتا ہے. اگر آپ پانی کا راستہ روکو گے تو نہیں روک سکو گے. شاہی سید صاحب، سندھ حکومت کا یہ گلا، اداروں کی بھی ہے، سیاستدانوں کی بھی. اگر کسی سیاستدان نے یہ کام کیا تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر کسی ادارے نے کیا تو سب غلط ہے. اچھا شاہی سید صاحب، یہ جو گلا ہے سندھ حکومت کا کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں، 17 محکموں کے پاس اختیارات ہیں کراچی کے، 17 محکمے کام کر رہے ہیں، ہم بہت سے علاقے ہمارے زیر اثر آتے ہی نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا بڑا فیکٹر ہے کراچی کی تباہ کاری میں؟ یہ دیکھو صحیح میں شاید نہ بتاؤں، لیکن کراچی میں بہت بڑے علاقے ہیں کہ وہ وفاق کے ساتھ ہے. ریلوے کی زمین وہ وفاق کے ساتھ آ رہی ہے، اب کی نیوی کی زمین ہے، ایئرپورٹ کی زمین ہے، اب کنٹونمنٹ ہے کراچی میں، کوئی 5 یا 4 تو کنٹونمنٹ ہے. تو وہ علاقے اب ان کا لینا دینا تو صوبائی گورنمنٹ سے یا سندھ سے یا بلدیات سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارے مسائل ہیں، سارے فیکٹ ہیں سارے. لیکن میں نے آپ کو بنا سے چھوٹے لیول سے لیا کہ اس میں سیاستدان بھی انوالو رہے تو غلط ہے، ادارے بھی انوالو. اب اس کی ضرورت ہے کہ اس کو کراچی کو ری وزٹ کرے اور کراچی میں صحیح حقیقی نمائندوں کو لے آئے. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آر ٹی ایس سسٹم چوری کر کے کسی کو لاکھوں مسلط کرو گے، اب لوگوں کی اہمیت ختم ہے، ووٹر کی اہمیت نہیں ہے. ان کو پتہ ہے، جب ایک مرتبہ فاروق ستار سے میری بات ہوئی تھی کہ بھئی آپ ہمارے کو عزت سے پیش آؤ، آپ خان صاحب بولو، ہم ہر کام کریں گے، ہم محنت کرنے والی قوم ہے. تو اس کا جواب ادھر ہے، جب ہمیں ایجنسیاں لائے گا تو آپ کے 500 ووٹ بھی ہمیں دے دے گا. تو جب آپ کی معیار یہ جمہور تو نہیں ہوا نا، یہ تو کچھ اور چیز ہے. بالکل جمہوریت میں تو جمہور کا قدر ہو، عوام کا ووٹ ہو، عوام کے ووٹ پہ لوگ آ جائے تاکہ لوگ اس سے جا کے ووٹ مانگے. تو اب تو لوگوں کی ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو شاہ صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کا بنیادی مسئلہ جو ہے یہ وہ ٹھپا مافیا تھا، وہ جو راہ کے ایجنٹ تھے، وہ بنیاد ہے کراچی کی تباہ کاری کی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. اگر بندہ راہ کا ایجنٹ ڈکلیئر ہو گیا، اب آپ کو اس سے کیا توقع کراچی میں 25-30 سالوں میں کیا ہوا؟ 25-40 سالوں میں نالے بند ہو گئے، قبضے ہو گئے، انکروچمنٹ ہو گیا، اور کے ایم سی اور کے ڈی اے میں آپ نے ان لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے. اب وہ بندے جو ہے نہیں، کام پہ آتے نہیں، تنخواہیں لے کے جا رہا ہے. کوئی وہ اسائلم لے کر کے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے، تنخواہ اس کو کے ایم سی سے جا رہی ہے.
یہ ساری چیزیں غلط بھرتیاں ہوئی ہے, غلط لوگ کام پہ آتے نہیں ہیں. درست. شاہی سید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین, آپ نے سابق سینیٹر شاہی سید صاحب کی گفتگو سنی, اور انہوں نے کہا کہ عراق کے جو ایجنٹ کراچی میں مسلط تھے ان کی وجہ سے کراچی کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو چکا ہے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک کی جانب, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی گفتگو کریں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے محترم قومی اسمبلی ممبر جناب رفیع اللہ آغا صاحب, اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے MNA محترم عطاء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. جی بریک سے پہلے ہم محترم شاہی سید صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, قاری محمد عثمان صاحب سے گفتگو ہوئی, ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب سے گفتگو ہوئی, اور امتیاز خان فرحان صاحب سے بھی گفتگو ہوئی. کراچی کے مسائل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. رفیع اللہ آغا صاحب, یہ فرمائیے گا, آپ پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے سندھ حکومت پر کہ گزشتہ کئی سالوں سے ان کی حکومت ہے, لیکن آج بھی یہ اختیارات کا نہ ہونا, یہی رونا رو رہے ہیں. یہ تمام تر سیٹ اپ, یہ تمام تر سسٹم ٹھیک کرنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی. اب یہ کہنا کہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں, 17 محکموں کے پاس اختیار ہے, یہ جو ریزن ہے, یہ جو جسٹیفیکیشن ہے, یہ کافی نہیں, انہوں نے کام نہیں کیا. کیا جواب دینا چاہیں گے آپ رفیع اللہ آغا صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ نے واقعی میں حل کرنے مسائل تو کراچی میں 22 MNA ہیں, جس میں سے 14 MNA PTI کے ہیں اور 26 پھر MPA PTI کے ہیں, 5 MNA MQ کے ہیں, 13 MPA MQ کے ہیں, اور 4 چیئرمین جو ہے ڈسٹرکٹ کے وہ پھر متحدہ کے ہیں, اور 183 یونین کونسل کے چیئرمین وہ پھر متحدہ کے ہیں. میئر کراچی متحدہ کا, گورنر سندھ PTI کا, صدر پاکستان PTI کا, وزیر اعظم پاکستان PTI کا. کراچی میں جو تباہی ہے اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہے. بات یہ نہیں ہے, دیکھیں اگر ہم نے صرف آپ پہ الزام ہی لگانے, ہم نے صرف یہ کہنا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہو, یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے کیا کرنا ہے. دیکھیں ہر UC کے سیکٹری کو 5 لاکھ روپے ہر مہینے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, جو لوکلی اس کو UC میں کام کرنے کے لیے ملتے ہیں. یعنی کوئی سیوریج میں ڈکنا, کوئی مین ہول کا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کا چھوٹا کام کروایا, اس طرح کے کام کے لیے ہر UC وائز 5 لاکھ روپے علیحدہ. اور جو میئر کراچی جو اختیارات کا رونا روتے رہے, ان کو 50 ارب روپے ملے 4 سالوں میں, اور پھر جو ریونیو جنریٹ کرتے ہیں یہ لوگ اپنا پوری کراچی میں مختلف جو ٹرانسفر ہوتی ہیں زمینوں پہ, دکانوں پہ, ٹیکس, بل بورڈ, سارے یہ انکم علیحدہ, یہ سارے کے سارے پیسے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. لیکن چونکہ جواب دے پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پھر بری پیپلز پارٹی ہے. اصل میں ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اپنا کام ہوتا نہیں ہے, اور انہوں نے یہ سوچنا ہے. آج جو DHA میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا اور وہاں لوگوں نے چیخ کے کہا کہ اگر یہ تینوں, یہ جو 7, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کتنے کنٹونمنٹ بورڈ ہیں؟ 7. یہ 7 کے 7 کنٹونمنٹ بورڈ آتے ہیں صدر پاکستان کے انڈر میں, کیونکہ ان 3 جتنی سربراہی آپ کی فورسز ہے نا, ان کے جو سپریم لیڈر ہیں. آغا صاحب اس کا جواب لے لیتے ہیں, عطاء اللہ صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. عطاء اللہ صاحب, پیپلز پارٹی پر تو آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن جس طرح آغا صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو فنڈ بھی ملتے ہیں اور تھوڑا بہت کام آپ ہی کر سکتے ہیں, آپ کو بھی تھوڑا بہت اختیار موجود ہے. اگرچہ آپ کے MNA زیادہ ہیں, MPA زیادہ ہیں کراچی شہر میں, اور یہ جو ابھی انہوں نے گنوائے کہ صدر پاکستان کے اختیار میں بھی کافی علاقے آتے ہیں, تو آپ نے اپنا کام بھی تو نہیں کیا. آپ صرف پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے سے کام تو نہیں بنے گا نا عطاء اللہ صاحب؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ بات یہ ہے کہ آغا صاحب جو ہے وہ بات کو دوسری طرف لے گئے۔ آغا صاحب جو ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ یہ کراچی کا شہر کیا 2 سال میں تباہ ہوا؟ یہ کراچی کے نالے ان پہ انکروچمنٹ کیا یہ 2 سال کی بات ہے؟ کراچی میں پانی پینے کا نہیں ہے کیا یہ 2 سال کی بات ہے؟ کراچی کی تعلیم کا نظام تباہ ہے کیا یہ پچھلے 2 سال میں ہوا ہے؟ اچھا صحت کی طرف جائے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے جو سندھ گورنمنٹ چلا رہی ہے اور وہ اس کی رزلٹ اچھے ہو۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ میئر کو چھوڑ دے، باقی لوگوں کو چھوڑ دے، ان سے یہ پوچھے کہ کراچی کا کون سا مسئلہ ہے جو سندھ گورنمنٹ نے حل کیا ہے۔ اگر آپ لاہور کی بات کریں گے، اگر آپ پشاور کی بات کریں گے، تو کیا میں وہاں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ ہماری لوکل گورنمنٹ ہماری نہیں ہے، ایم پی ہے کوئی اور ہے، میں نے کوئی اور ہے، یا میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے؟ ہم سے سوال ہوگا۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا۔ دیکھیں کراچی جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے 38 نالے ہیں ان پہ انکروچمنٹ ہے، وہ کبھی خالی نہیں کرائے گئے۔ انہوں نے ورلڈ بینک سے جو پیسے لیے ان سے پوچھے کہ وہ آپ نے کہاں خرچ کیے۔ اچھا ہمارا جو فنڈ ہے صاحب انکروچمنٹ کا گلا تو عبداللہ مراد علی شاہ صاحب نے خود بھی کیا کہ بھئی انکروچمنٹ جو ہے وہ کیے گئے نالوں پر، اس زمانے میں کیے گئے جب مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ میئر تھے اور مشرف صاحب کی آشیرواد ان کو حاصل تھی، ایم کیو ایم کا دور تھا۔ اس وقت تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کراچی شہر یا صوبہ سندھ میں جو ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے وہ تو ایم کیو ایم اور مشرف کی ملی بھگت تھی، ان کا یہ نظام ہے۔ اچھا ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پچھلے 12 سال سے کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ آپ یہ آج بھی شروع کریں، ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ شروع کریں، کم از کم آغاز تو کریں نا۔ کوئی ایک منصوبہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کراچی کے پانی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کراچی کے سیوریج کے مسئلے کو کسی طرح سے حل کر رہے ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کس لیے ہے؟ وہ کوئی کام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے، اس کے پیسے جو ہیں وہ کھائے جاتے ہیں۔ کے ایم سی ڈی ایم سی میں اگر لوگ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے 50 ارب کی بات کی۔ دیکھیں میں یہاں پہ میئر کی وکالت نہیں کروں گا، لیکن وہ جو ترقیاتی فنڈ نہیں تھا ان کو یہ نہیں پتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یو سی چیئرمین کو فنڈ ملتا ہے میں ان کی بھی وکالت نہیں کروں گا، لیکن وہاں پہ ان کی تنخواہوں کی مد میں پیسے جاتے ہیں اور تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں۔ آپ نے این ایف سی کا رونا تو ہمیشہ رویا، لیکن آپ نے پی ایف سی نہیں کیا۔ آغا صاحب سے جواب دے لیتے ہیں، آغا صاحب سے جواب دیتے ہیں۔ آغا صاحب آپ نے عطا اللہ صاحب کی گفتگو سنی، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایسا کون سا کام کر رہی ہے یا ایسے کون سے پروجیکٹ یا ایسے کون سے منصوبے تھے جس پر وہ عمل کرنا چاہ رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ رکاوٹ بنے؟ دیکھیں بات یہ جو عطا اللہ صاحب کر رہے ہیں نا جی، یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں۔ میں نمائندگی کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر پشتونوں کی، میں یہاں پر تمام پٹھانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ یہ جو جتنی بھی آبادیاں ہوئی ہیں، کچی آبادیاں، یہ جو جتنے بھی لوگ آباد ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے صوبے سے، میرے پاکستان کے باقی جگہوں سے روزگار کی تلاش میں یہاں پر آئے اور یہاں پر مختلف ادوار میں کوئی جھوپڑی کے شکل میں، کوئی کچے مکان کی شکل میں آباد ہوئے اور یہ سوچے بغیر کہ بابا یہ پانی کا راستہ ہے، یہ اس کا بہاؤ ہے، یہ نالے کے اوپر ہے، چیزیں چلاتے رہے۔ آج پھر یہ سیاست کرتے ہیں۔ آج بھی ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جو لوگ آباد ہیں ان کو ہم صرف اس وجہ سے ہٹا دیں کہ یہ پانی، ہاں ہٹانا ان کو ضروری ہے، لیکن ان کو متبادل جگہ دیں تاکہ ان کو ایڈجسٹ کریں۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کسی بھی صوبے سے ادھر یہاں آئے اپنا وطن چھوڑ کے، وہ ایک روزگار کے لیے آئے، اپنی غربت کی وجہ سے آئے، وہ خدا نہ خواستہ مستی میں نہیں آئے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی۔ اس لیے ہمیں تو آغا صاحب اس کا حل کیا ہے؟ آغا صاحب اس کا حل کیا، قابل عمل حل، کیونکہ وقت بھی کم ہے، تاکہ لوگوں کو ریلیف بھی ملے اور وہاں پر اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں کڑوا کڑوا، تو میٹھا میٹھا ہم۔ ان کو چاہیے کہ اگر یہ بولتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بری ہے تو ان کے ساتھ جو متحدہ قومی موومنٹ بیٹھی ہوئی ہے، جس میں یہ آپ کے عطا اللہ خان نے ساری زندگی سیاست متحدہ کے خلاف کی اور آج بیٹھ کے اپنے اقتدار کے لیے متحدہ کو اچھا کہہ رہا ہے، تو ان کو کہے کہ حقیقت بولے، کم سے کم پٹھانوں کے ساتھ تو سچے ہو جائے۔ عطا اللہ صاحب
عطا اللہ صاحب آپ یہ میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑوا تھو تو نہ کریں، بقول آغا صاحب کے سچ کہیں، سچ کہیں گے تو کراچی کے مسائل حل ہوں گے. اور انہوں نے جو بات کی کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ تجاوزات تھے یا اس طرح کی حرکتیں جنہوں نے کی ہیں ان کو ایک دم سے ہٹا دیا جائیں، کیونکہ وہ بھی آپ ہی کے لوگ، آپ ہی کے ووٹر ہیں. متبادل کچھ آپ متبادل کیا دینا چاہیں گے؟ پریکٹیکل کیا ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مسائل کا حل ہو؟ الزام تراشی بہت ہو گئی، حل کیا ہونا چاہیے؟ اچھا میرے بھائی کو میں بتا دوں کہ جب سوات میں آپریشن ہو رہا تھا نا، آج سے 10 سال تقریباً 12 سال پہلے، تو سندھ بارڈر بند کیا گیا تھا. یہی عطا اللہ تھا جس نے وہاں لوگوں کے لیے احتجاج کیا اور سندھ بارڈر کھلوایا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ڈالوں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے وہ ایسے لوگوں کو ہٹائے کہ در بدر کرے یا بے گھر کرے. ہم نے سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھائی ان کو جس طرح آپ نے لیاری ٹیسن ٹاؤن میں لیاری کے متاثرین کے لیے جگہ دی ہے ان کو بھی جگہ دے دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے اس کے لیے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آپ کہیں کہ جی وہ ان کو ہم نہیں ہٹا سکتے. ہم کسی کو نہیں ہٹا رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، کراچی تباہ ہو رہا ہے، کراچی برباد ہو رہا ہے. ان سے میرا یہ سوال ہے، ہم کراچی میں جو کرنے جا رہے ہیں، میں بھی گنوا لیتا ہوں، آپ کراچی میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ پچھلے 12 سال سے کراچی کو پانی دیا آپ نے؟ نہیں دیا. کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، کراچی کے نالے سارے چوک ہیں، کراچی میں چھوٹے نالے جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو کچھ نہیں کر رہے. اب ہم نے انیشیٹو لیا ہے، پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، ہم این ڈی ایم اے کے ذریعے، ایف ڈبلیو کے ذریعے، باقی لوگوں کے ذریعے، ہمارے ایم این اے ایم پی اے اکٹھے ہوں گے. ہم کراچی کے نالوں کو صاف کریں گے، ان کو پکا بھی کرائیں گے. کراچی کے پانی کا ایشو سب سے بڑا ہے، ہم انشاءاللہ کراچی کو پانی دیں گے. یہ ہم صرف ہوائی باتیں آپ کی طرح نہیں کریں گے. 2 سال میں ہوئے، ہمیں جو تھوڑا بہت فنڈ ملا تھا اس سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے علاقے میں سیوریج لائن، پانی کی چھوٹی چھوٹی لائنیں اور گلیاں ٹھیک کی ہے اور سڑکیں بنائی ہیں. ابھی جو آگے ہمیں فنڈ ملنے والا ہے جو وفاق کا فنڈ ہے، اس سے ہم مزید لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ حل کرنے جا رہے ہیں. اور جو وفاق کرنے جا رہا ہے وہ آپ سب کو نظر آئے گا کہ کراچی انشاءاللہ ہم اس حال پہ نہیں چھوڑیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آغا صاحب سے آخری سوال. آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ جہاں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ ملتا ہے کراچی شہر میں، وہ علاقے بڑے پسماندہ ہیں، چاہے کیمانی دیکھ لیں، چاہے ملیر دیکھ لیں، چاہے لیاری دیکھ لیں. باقی علاقوں میں جہاں دیگر پارٹیوں کو ووٹ ملتا ہے وہ علاقے نسبتاً زیادہ ڈیولپ ہیں، خاص کر وہ علاقے جو ایم کیو ایم کے کسی زمانے میں ہوتے تھے. مختصراً بتائیے گا ایسا کیوں ہے، اور کیا جو عطا اللہ صاحب نے کہا کہ ہم پانی دینے جا رہے ہیں، اگر وہ اس طرح کے کوئی اقدامات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا سپورٹ حاصل ہوگا؟ دیکھیں یہ اس طریقے، اگر یہ اس طریقے سے جس طرح 2 کروڑ نوکریاں دے رہے تھے اور 50 لاکھ گھر بنا رہے تھے، جو آپ نے بھی دیکھے اور میں نے بھی دیکھے، جن کی 8 دن تک نہ زمین کا پتہ چلا. ایک منٹ یار، ایک منٹ دیکھو عطا اللہ صاحب بات سن لیں آپ. ایک منصوبہ تو بتاؤ. تم لوگوں نے سیاست کو آگے جو تباہ کیا نا، اس کی بنیادی وجہ یار کوئی ایک منصوبہ بتا دو. آپ اپنی کیا کر رہے ہیں کراچی کے لیے؟ اپنی باری میں عطا اللہ صاحب آپ ان کی بات سن لیں. بالکل آغا صاحب. جی آغا صاحب. اچھا یہ بھائی جان میرا ایک سوال ان سے کریں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں کراچی کے لیے؟ اچھا بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، آپ سن لیں. آغا صاحب کی گفتگو آپ سن لیں. جی آغا صاحب. ڈیلیوری کیے، فضول باتیں کر رہے، صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کر رہے، صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. ٹرک کی بتی کہاں ہے؟ وہ 2 کروڑ کا کہاں ہے؟ وہ 50 لاکھ نوکریاں کہاں ہے؟ وہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ تو بتایا نا. کراچی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کر دیا اور 162 ارب روپے کراچی کو دینے تھے، 162 روپے نہیں دیے. یہ بھی بات کرتے کراچی کی. ان کا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کا ہو کے اور سندھ کے خلاف بات کرتے ہیں، سندھ میں رہ کر سندھ کا کھا کے سندھ کے خلاف بات کر رہے ہیں. افسوس کی بات مجھے یہ ہو رہی ہے کسی نے نہیں کی. آغا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی ایسے کون سے منصوبے بنانے جا رہی ہے؟ ایک منصوبہ بتا دے، بولے ایک منصوبہ بتا دو. آج ان کو جو ہے جی ڈی اے بھی اچھی لگ رہی ہے. تقریر کر رہا ہے صاحب، تقریر نہیں کر رہے ہیں. کراچی کے لیے کچھ ہے نہ یہ کچھ کریں گے. انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عطا اللہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ نے پروگرام دیکھا، آپ نے تمام اسٹیک ہولڈر صوبہ سندھ میں خاص کر کراچی شہر کے حوالے سے جتنے اسٹیک ہولڈر ان کی گفتگو آپ نے سنی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.